बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत अहम मौजू की तरफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको तकलीफ़ दी है, वरना ये मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके लिए मैंने आपको ज़ाती तौर पे आज बुलाया है, क्योंकि इशू बड़ा अहम था और आज तक 75 साल के अंदर किसी ने भी इस इशू पे सोचने की ज़रूरत महसूस भी नहीं की, और वो था ब्यूटी पार्लर, बार्बर शॉप्स, एस्थेटिक क्लिनिक्स और इनमें होने वाली चीज़ें और इनके SOP। इस वक्त पाकिस्तान में 4-5 इदारे हैं जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। एक पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है जिसका काम ये है कि वो क्वालिटी किसी भी चीज़ की हो, जिसे आप ISO जैसे सर्टिफिकेशन होती है उसको मेंटेन करना, उसको देखना। दूसरा हमारा इदारा जो है वो ड्रैप है जिसका काम है ड्रग की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और जिसका काम यह है कि ड्रग रजिस्टर करना और उसके बाद उसको जो है इजाज़त देना कि वो इस्तेमाल हो सकती है कि नहीं। तीसरा इदारा हमारा जो है वो ड्रग फार्मेसी कौंसल या ड्रग की जो अथॉरिटी है पंजाब की या किसी भी सूबे की, जिसका काम ये है कि उसने चेक करना है कि ये जो दवाइयाँ मार्केट में आ रही हैं इनकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है, और उनको ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के ज़रिए देखना कि क्या वो अप टू द मार्क हैं, सब स्टैंडर्ड हैं या स्पूरियस हैं। और क्योंकि ये पिछले दिनों काफ़ी स्कैंडल आए थे। एक हमारा हेल्थ कमीशन है जिसका काम ये है कि वो तमाम क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो डॉक्टर वहाँ अंदर बैठ के उन जगहों पे काम कर रहे हैं और जो नर्सिस हैं या उनके साथ और अमला है, क्या उनकी जो है तालीम इस काबिल है कि नहीं, या उनके मामलात इस तरह के हैं कि नहीं कि उसको हेल्थ कमीशन सर्टिफाइड करता है कि नहीं। और एक इदारा हमारा है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसल, जिसका काम ये है कि डॉक्टरों को डिग्रियां देना, कि एक डिग्री वो है जो सिंपल MBBS होती है, एक डिग्री डिप्लोमा होती है जो दरमियाने दर्जे की होती है, और एक होती है पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक फेलो FCPS या MD या MS, जिसके ज़रिए बंदा स्पेशलिस्ट कहलाता है। पिछले दिनों इत्तफाक से ऐसा हुआ कि लोगों की कंप्लेन भी आई, और मैं एक दिन वो UK की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो कि WHO ने रिलीज़ की थी कि बरतानिया में पाकिस्तान की 56 के करीब क्रीमें जो थीं उनको उन्होंने पाबंदी लगा दी, और उसमें ऐसी ऐसी क्रीमें भी हैं जिनके इश्तहार TV पे चल रहे हैं और उनमें बड़ी मायानाज अदाकार आएँ और बड़े बड़ी जो है ना वो इश्तहार को खूबसूरत बना के चलाया जा रहा है, जबकि UK ने उनको इसलिए बैन कर दिया कि इनमें कुछ इस चीज़ें ऐसी थीं जो उसके ख़िलाफ़ थी। इसी तरह आप ये देखें कि जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं और रंग गोरा करने के लिए जो एस्थेटिक ये जो क्लिनिक्स हैं, ये क्रीमें और ये जो इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें एक ख़ास तौर पे जो इंजेक्शन यूज़ हो रहा है वो है इंजेक्शन ग्लूटाथायोन और एक इंजेक्शन बोटॉक्स। ये दो इंजेक्शन ऐसे हैं कि जो दोनों इंजेक्शन अमेरिका के अंदर FDA ने अभी तक अप्रूव नहीं किए हैं, और पाकिस्तान में भी ये दोनों चीज़ें अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं, और उसके बावजूद पाकिस्तान में इनका इस्तेमाल हो रहा है खूबसूरती करने के लिए, क्योंकि बेसिकली ये जो इंजेक्शन हैं ये डिटॉक्सीफाइंग एजेंट हैं। इसका मतलब यह है कि जो बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल हैं उनको रिमूव करते हैं और इनको फिर यूज़ किया जाता है। इनका एक इफ़ेक्ट है कि ये रंग गोरा करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं कि इनकी वजह से जो सबसे बड़ी ये है कि जिगर का कैंसर फैलता है, लिवर किडनी का कैंसर फैलता है, जो आपका कार्सिनोम का यूट्रस, और बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जो इन टीकों की वजह से फैलते हैं। फिर दूसरी बात है, हमने क्रीमों पे सोचा तो बहुत सारी क्रीमें ऐसी हैं, एक तो ये हैं कि जो मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके इश्तहारात चल रहे हैं, और एक वो क्रीमें हैं जो बड़ी बड़ी ब्यूटी पार्लर और बड़े बड़े जो है ना बार्बर शॉप्स के अंदर जो है ख़ास तौर पे फेशियल के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो उनमें पता चला कि दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। एक मरकरी जो कि सीधा सीधा स्किन का एक कैंसर होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, वो फैला रहे हैं, और दूसरा इनके अंदर स्टीराइड भी काफ़ी मकदार में डाल दिए जाते हैं जो वक्ती तौर पे तो बड़ा फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन उनका नुकसान ये है कि उनसे चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। और इसके इसी तरह एक माइक्रो नीडलिंग होती है, एक नया प्रोसीजर हो गया है।
وہ بھی آج کل خواتین میں یہ کیا جا رہا ہے خوبصورتی کے لیے. پھر پلاسٹک سرجری کی جا رہی ہے. ہمارا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں یہ باقاعدہ ایک سسٹم کے ذریعے ہونے چاہیے اور یہ سسٹم سے آؤٹ نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح یہ جو جتنے بڑے بڑے بیوٹی پارلر ہیں, جتنے بڑے بڑے یہ باربر شاپس ہیں, چھوٹوں کی تو چلو بندہ شروع پکڑ ہی لیتا ہے, لیکن یہ جتنے بھی ہیں ان کے لیے ہم نے لازمی رکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پرائمری اینڈ سیکنڈری سے سرٹیفکیٹ لیں. لیکن بدقسمتی سے ہم نے پچھلے دنوں جب پنڈی میں بڑے بڑے بیوٹی پارلر پہ ہاتھ ڈالا اور بڑے بڑے باربر شاپ پہ, کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ کام ہمیشہ جب بھی کرو تو اوپر سے کرو, نیچے سے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ چھوٹے لوگوں سے کرتے ہیں تو بڑے لوگ بچ جاتے ہیں. ہم نے پنڈی میں بڑے جتنے بھی تھے ان پہ ہاتھ ڈالا, بڑی تکلیف بھی ہوئی, ہمیں بڑا پریشر بھی آیا, لیکن 90% ایسے تھے کہ جنہوں نے بڑے والے, کیونکہ لوگ جاتے نہیں تھے ہماری ٹیمیں, پتہ چلا کہ نہ انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہوا ہے, نہ ان کے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا ہیپاٹائٹس بی, سی اور HIV کی انہوں نے کوئی سرٹیفیکیشن لی ہوئی ہے, نہ ان کی جو چیزیں اس طرح کی ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو مائکرو نیڈلز ہو رہی ہیں, اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں اسی طرح آپ باربر میں شاپ پہ جائیں کہ اگر ان کے بلیڈ یوز ہو رہے ہیں تو یہ ہیپاٹائٹس بی, ہیپاٹائٹس سی اور بہت ساری اور بیماریاں پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں. تو ہم نے اجتماعی طور پر اس حوالے سے کل میٹنگ کی جس میں ہم نے ڈریپ کو بلایا, ہمارا ہیلتھ کمیشن بھی موجود تھا, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی موجود تھا, اور ہمارے DG اور ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ اور DG ڈرگ ہیلتھ دونوں بیٹھے ہوئے تھے, اور ہم نے ایک کنسنسس طے کیا. اور ہم نے اس سے پہلے, کیونکہ یہ کام میں نے تقریباً 15 دن 20 دن پہلے شروع کر دیا تھا, اور میری ایک عادت ہے کہ پہلے میں کام کو پکا کرتا ہوں, پہلے رولز اینڈ ریگولیشن دیکھتا ہوں, یہ نہ ہونا کہ ہمیں اس کو الٹا گلے پڑ جائے. تو ہم نے اس درمیان میں یہ سارے معاملات جب طے کیے تو یہ ہماری ڈومین میں شامل ہے کہ ہم کسی بھی باربر شاپ یا کسی بھی بیوٹی پارلر, کسی بھی استھیٹک کلینک پہ جا کے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ کوئی غیر رجسٹرڈ شدہ ٹیکے یا ادویات تو نہیں استعمال ہو رہی, اور جب کوئی غیر رجسٹرڈ شدہ یا اس طرح کی کوئی چیزیں استعمال کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف FIR بھی درج کرنے کے پابند ہیں, ہم ان کو سیل کرنے کے بھی پابند ہیں. تو اس کے علاوہ جتنی بھی ان کے وہ چیزیں ہیں جیسے مائکرو نیڈلز ہیں یا نیڈل کی کوئی بھی تھیراپی ہو رہی ہے, ہم یہ بھی پابند ہیں دیکھنے کے یہ ہمارے ڈومین میں آتا ہے کہ کیا وہ اسٹرلائز پراپر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, یا وہ بس ایسی کارروائی ڈال کے لوگوں کو دکھا کے اور ایسا کر رہے ہیں. تو ہم اس پہ بھی بالکل ایکشن کرنے جا رہے ہیں, ہم نے پورا اس کا تیار کر لیا. اس طرح باربر شاپ پہ بھی جائیں گے اور ہم ان کو ابھی تک پنجاب کے اندر تقریباً 1 لاکھ کے قریب باربر, جن میں سے تقریباً 69,000 جو ہیں ان کو تو ہم چیک کر چکے ہیں. اسی طرح جو خوبصورت اور استھیٹک کلینک ہے ان کی بھی تعداد کوئی 137 کے قریب ہے, جو کہ بے تہا پیسہ لے رہے ہیں, لیکن جو ان کی صحت کے حوالے سے چیزیں ان کو اس طرح SOP کو مینیج نہیں کر رہے. ہم نے آپ کے آنے سے پہلے پورے پنجاب سے 24 کریم کے مختلف سیمپل بڑے مشہور برانڈ کے اٹھائے ہیں, اور ان کو ہم نے ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں بھیج دیا ہے, اور یہ ہر ڈویژن سے اٹھائے ہیں, کوئی یہ نہیں کیا کہ صرف لاہور سے اٹھائے ہیں. اور وہ انشاءاللہ تعالی رپورٹ جب آئے گی تو وہ بھی آپ سے ضرور شیئر کریں گے. اور ہم اب اگلا کام یہ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو جتنی ٹی وی پہ آپ نے دیکھی ہیں کریمیں, ان سب کی بھی ہم چیکنگ کرنے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ روزانہ ٹی وی پہ ایک اشتہار چل رہا ہے, نہ ان کا کوئی سرٹیفیکیشن ہے نہ کوئی کنٹرول ہے, کیونکہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ 75 سال میں کسی بھی حکومت نے جب, کیونکہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ پاس کرے, تو کاسمیٹک ایکٹ بڑا اچھا 2 سال پہلے بنا تھا, اسمبلی میں گیا تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں اور معاملات اتنے زیادہ چل رہے ہوتے ہیں, تو اس کو انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی. تو اگر یہ اس وقت ہو جاتا تو اور بہتر حالات ہو جاتے. تو میری اس ساری کاوش کا اچھا, اس کے علاوہ پھر میں منسٹر ہیلتھ فیڈرل سے ڈاکٹر نظیم خان سے ملا, وہاں میں نے ان سے بھی مذاکرات کیے, ان کے سیکٹری صاحب سے بھی کیے, ان کے ڈریپ کے چیف سے بھی کیے, اور ہم ایک کنسنسس پہ پہنچے کہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی اس پہ پورا کریک ڈاؤن کریں گے, اور اسٹارٹ ہم اوپر سے کریں گے. یہ بتا رہے ہیں سب سے بڑی بات, یہ نہیں ہوگا کہ چھوٹے چھوٹوں پہ حملہ کرنا شروع کر دیں. اور میں نے خود DG صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے, الیاس گوندل صاحب بھی آ گئے, ہمارے سہیل صاحب نے اس پہ بڑا کام کیا ہے, کیونکہ ان سے میں نے ساری مشاورت لی ہے لیگل, کیونکہ دیکھیں نا ہم کام وہ کریں گے جس سے فائدہ ہو. اور یقین کریں کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ
گلی محلوں میں کھل گئے ہیں, کوئی کوالیفائڈ آدمی نہیں ہے اور وہ سارا کام ہو رہا ہے اور لاکھوں روپے کمائے جا رہے ہیں, لاکھوں روپے کمائے جا رہے ہیں. آپ خود دیکھیں, چلو خواتین کی تو بات ہے, اب تو جو مردانہ سیلون ہے نا ان میں بھی اتنے پیسے لیے جا رہے ہیں, لیکن صحت کے حوالے سے جو ہمیں انہیں پریکاشن کرنی چاہیے وہ زیرو ہیں. تو الحمدللہ ہم نے اس پہ سارا کام مکمل کر لیا ہے اور ہم ان قریب اس پہ ایکشن کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا, یہ بتانے کا مقصد تھا. دوسرا یہ ہے کہ آج ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پولیو پہ بھی کام شروع کیا ہے اور پولیو پہ بھی ہماری ایک ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی ہے اور تقریباً 2.25 کروڑ بچوں کو ہم پولیو پہ قطرے پلانے جا رہے ہیں. اور ہم نے ایک اور پالیسی بنا لی ہے کہ جس جگہ سے آئندہ 2 یا 3 بار پولیو کے مسئلے آئیں گے اس جگہ کے افسر کو ایکشن کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا چاہے وہ ہمارا سی او ہیلتھ ہو یا ڈپٹی کمشنر ہو. اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم سارا سال محنت ہی کرتے رہیں اور وہ بندے, اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اب کہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی سفارش سے بندہ اگر اس کا وہاں بولتی نظر آئے گا کہ جی پولیو میں اس کا کام صحیح نہیں ہوا, تو آج ہماری جو میٹنگ ہوئی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس میں کسی سفارش کو آئندہ نہیں سنا جائے گا. تیسری چیز, ابھی مجھ سے ایک اور سوال یہاں کیا گیا کرونا کے حوالے سے, چلیں وہ میں بعد میں آؤں گا, تو اس پہ کوئی اگر بات کرنی ہے تو سر یہ بتائیے گا پلیز کہ ہمیشہ جب بھی کوئی قانون بنتا ہے ایک ہماری سوسائٹی میں ڈلائما یہ ہے کہ بدقسمتی سے کوئی بھی نیا قانون یا کوئی بھی نیا چیک اینڈ بیلنس کا میکینزم ایسا لایا جاتا ہے جیسا آپ یہ لانا چاہ رہے ہیں, تو سب سے پہلے ایس ایچ او اور متعلقہ حکام کی دیہڑیاں جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں. تو ابھی یہ جو کریک ڈاؤن آپ شروع کرنے جا رہے ہیں, ہاؤ ول میک شیور کہ یہ جو کام ہے, یہ جو آپ جو کریکٹ ہے جو کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے اندر حقیقی طور کے اوپر چیکنگ کی ہو اور ایسے پروڈکٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں نظر نہ آئیں, نہ کہ ایسے قانون کی وجہ سے ایسے کریک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کے مقامی ایس ایچ او کو یا مقامی عملے کو رشوت کھانے کا ایک نیا بہانہ ملتا ہے. آپ کی بات درست ہے. نیشن رائزز اینڈ فال ود دا لیڈرشپ. اگر لیڈر کرپٹ ہے تو نیچے تک کرپٹ ہیں سارے. ٹھیک ہے جی, ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارا چیف منسٹر بڑا زبردست آدمی ہے اور اس نے ہماری ایک اچھی ٹیم تیار کر دی ہے. ہم سے پہلے یہ جو پوسٹیں تھیں نا ڈاکٹر کی, ڈرگ انسپیکٹر کی, یہ بہت بکا کرتی تھی, لیکن میں الحمدللہ اگر کوئی چھپ چھپا کے ہو گیا تو اور بات ہے, اس وقت ہماری جو ہے نا بہترین ٹیم ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم اپنی طرف سے بہترین ٹیم ہے. پرائمری سیکنڈری کی بات کر رہا ہوں, میں ٹرشری کا ذمہ دار نہیں ہوں, لیکن میری ٹیم, ہماری ٹیم الحمدللہ بہت زبردست ٹیم ہے, ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے. اور یہ آپ کی بات درست ہے, ہم سے پہلے بہت کچھ ہوتا رہا ہے, لیکن جب تک میں موجود ہوں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم کافی سختی رکھیں گے. اور دیکھیں, ہمیں اگر یہ پتہ چلا کہ کسی ہمارے بندے نے, مثال کے طور پہ جب میں آیا تو آپ کو میں بتاؤں کہ پنجاب بھر میں جس کو چاہتے تھے, یہ گواہ ہیں بیٹھے ہوئے کہ جس کو چاہتے تھے سیل کر دیتے تھے. آپ کی بات درست ہے, وہی مال لینے کے لیے یا, لیکن جب سے ہم آئے ہیں ہم نے کہا یا اگر کوئی سرٹیفائڈ کیمسٹ شاپ ہے تو اس کو آپ نے سیل نہیں کرنا. اگر وہاں اس کے پاس ہاں کوئی ڈرگس کا کام ہو رہا ہے تو اس کو ضرور نہیں چھوڑنا, لیکن اگر کوئی ایک آدھ ڈرگ نکل بھی آتی ہے کوئی ان رجسٹر تو چلو اس کو معافی دے کے ایک آدھ باری نوٹس دے کے, تو ہم نے بڑا اس معاملے میں کیا ہوا ہے. دیکھیں, آپ کو سوچنا یہ چاہیے کہ میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں, اور حرام اور حلال خالی پیسہ لینا نہیں ہوتا. حرام اور حلال یہ بھی ہے کہ اگر میں اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں کرتا, یہ بھی حرام اور حلال میں آتی ہے. تو ہم کوشش کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ بہتر فرمائے گا. اس پہ آپ کی بات درست ہے, اسی لیے ہم نے سوچا, پہلی بات تو ہے کہ ہم ایکٹ نہیں بنا سکتے کیونکہ ہم تو انٹرم گورنمنٹ ہے سوری, اینڈ یہ جو ایکٹ ہے یہ ان کا کام ہے بنانا. لیکن آپ کی بات درست ہے, میں پیٹتا ہوں اس بات کو جو آپ کہہ رہے ہیں, اور میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ ڈینگی پہ جتنا ہم پیسہ ضائع کرتے ہیں, میں ابھی بھی لفظ وہی یوز کر رہا ہوں, بے شک میں منسٹر ہوں اس کا, اس کے بجائے ہم یہ ڈینگی کا پیسہ جو ہے وہ اگر ان بیماریوں پہ, ان احتیاطی تدابیر پہ اختیار کر دیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں. اور یہ جو آپ نے بات کی ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ اور آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا, آپ کو نظر آئے گا. دیکھیں, ہم تو اپنا ایک کام شروع کر کے جائیں گے اور آپ کو اس ہفتے 2 ہفتے کے اندر رزلٹ بھی نظر آئیں گے. لیکن ابھی تک کسی نے ایسا نہیں کیا ہوگا کہ آج تک کسی نے 24 کریمیں مارکیٹ سے اٹھائی ہوں اور بڑی مشہور ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا.
اور ان کی جو ہے وہ چیکنگ DTL لیبارٹری ان کے تھرو ہو رہی ہے. تو یہ کبھی نہیں ہوا. جب ہوگا اور جب نام آئیں گے تو ہم چھوڑیں گے نہیں, مطلب اس کو میڈیا کو دیں گے. یہ بات نہیں, اگر ہمارے نام میں بڑے بڑے نام بھی ہوئے تو ہم دیں گے آپ کو کہ یہ لسٹ آئی ہے, ہم نے اٹھائے تھے اور یہ دیں گے, اس میں کوئی بات نہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بات درست ہے کہ اگر ہم اس کو کنٹرول کریں تو ہیپاٹائٹس C بھی کنٹرول ہوگا. صاحب یہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس آپ نے ظاہر چیک کیا ہوگا کتنے کیسز اس طرح کے آئے ہیں کہ لوگ جو متاثر ہوئے ہیں ان ساری چیزوں کی وجہ سے. اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں نے کیا SOPs بھی کوئی سوچے ہیں, کیا کیا SOPs ہوں گے جو کہ آپ بیوٹی پارلرز اور باربر شاپس کو دیں گے اب رن کرنے کے لیے؟ دیکھیں, کیونکہ بدقسمتی سے کسی نے اس کو اس طرح اینگل سے لیا ہی نہیں تھا نا, وہ سمجھتے تھے کسی کی ڈومین میں نہیں آتا. تو آج ہم نے پہلا کام تو یہ کیا کہ یس اٹ از اوور ڈیوٹی. اب لوگوں کو آج آپ کے اس سے پتہ چلے گا کہ ان کا جس کو بھی کوئی کمپلین ہو کسی بیوٹی پارلر سے, کسی اسٹیٹک کلینک سے, کوئی لگے کہ وہاں معاملات اس طرح کے ہیلتھ کے حوالے سے خراب ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اپلیکیشن. تو یہ ایک آج مقصد یہ بھی ہے کہ شعور بیدار کرنا ہے لوگوں کو. اب دیکھیں نا, شاید یہ جو ابھی انہوں نے سوال کیا نا کہ ہم اس طرح شاید کنٹرول کے لیے جب آپ شعور دے دیں گے تو آپ جا کے پوچھیں گے اس سے, جب آپ کسی باربر شاپ پہ جائیں گے, اسٹیٹک کلینک میں جائیں گے, بیوٹی پارلر میں کہ جی مجھے ہیلتھ کی آپ فیسلٹیز تو دکھائیں نا, نہیں ہوتا تو کمپلین کریں, ہم اس پہ ایکشن لیں گے. اب ان کی باری ایک ہو گیا آپ کا. میں اس کی کوئی کیسز ایسے اس طرح رپورٹ نہیں ہوئے. مثال کے طور میں YouTube دیکھ رہا تھا, چلے آپ کو میں بتاتا ہوں کہاں سے میرے دماغ میں آئی ہے یہ بات. تو وہ میں 4 خوبصورت اداکاروں کو دیکھ رہا تھا کہ جی جس میں ایک صنف آہن کی ایک خوبصورت سی بچی بھی تھی. تو وہ جو تھی نا 4 ان کی میں دیکھ رہا تھا شکلیں جن کی بگڑ گئیں, یہ YouTube میں دیکھ رہا تھا میں. تو جب وہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو بیچاری اتنی پیاری پیاری بچیاں تھیں تو ان کو کیا ہو گیا. تھوڑے دن بعد میں دیکھ رہا تھا ایک ماڈل آئی ٹی وی پہ, تو وہ بڑے اس سے بتائی تھی میرے پاس تو بہت بڑا کراچی میں بیوٹی پارلر ہے, اسٹیٹک کلینک ہے, میں ٹیکے بھی لگاتی ہوں. بس وہاں میرا دماغ پھر گیا, یہ کیسے لگا سکتی ہے ٹیکے. یہی تو ہم SOP تیار کرنے جا رہے ہیں جو ابھی دانیال نے سوال کیا. بالکل کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسٹیٹک کلینک, آپ کے سوال کا جواب ہے دوسرا, کہ اسٹیٹک کلینک جو ہوں گے کوالیفائڈ پلاسٹک سرجن, کوالیفائڈ سرجن, ڈرماٹولوجسٹ, مطلب اس کے بغیر وہ ایک اسٹیٹک کلینک نہیں چلے گا. نمبر 1 میڈیسن والا نہیں, یورالوجسٹ اسٹیٹک کلینک نہیں کھول سکتا. یہی تو ہم SOP کرنے جا رہے ہیں. سمپل MBBS بھی اسٹیٹک کلینک اگر کھولتا ہے یہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتا. مطلب جیسے بال اس نے لگانے ہیں یا یہ والے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کاسمیٹک سرجری نہیں کر سکتا, اس کے لیے کوالیفائڈ ہوگا. یہی تو ہم SOP یہ بنانے جا رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے, ہیلتھ کمیشن کے ساتھ. تو میں وہ بتانا چاہتا ہوں یہ ساری چیزیں ہم ایک سسٹم میں لے کے آ رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس بھی ہو. یہ بعض کا آپ کو میں بتاؤں گلی محلوں میں کھلے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ کوئی اتنی سائنس نہیں ہے. گلوٹاتھیون کا ٹیکہ لگاؤ, ہاں جو ان رجسٹرڈ ہے ان کو بھی ہم دیکھیں گے. تو یہ مقصد اس کا یہی ہے. یار میڈم کو بھی موقع دے دیں. چلیں میڈم بولیں. کوئی آپ بتائیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ ہم ان کلینکس کے خلاف کارروائی کریں گے, FIR بھی درج ہوگی. تو یہ تو پیسے دلا کر یا ایسے کوئی رولز ہیں کہ یہ چند دن کے بعد دوبارہ کھل جائیں گے اور اپنا کاروبار. دیکھیں میرا کام جو ہے نا وہ یہ ہے, یہ کام جو ہے نا بنیادی طور پہ جب اسمبلی آتی ہے ان کا ہے کہ وہ لیجسلیشن پاس کریں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہمارا کام تو یہی ہے نا کہ ہم ان کو جا کے ٹائٹ کریں. ظاہر ہے جب بندے کا سیل ہوگا ہیلتھ کمیشن میں جائے گا, ہیلتھ کمیشن کے ساتھ جب وہ 10 چکر کاٹے گا تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اور جو مارکیٹ میں اس طرح سے کریمیں مل رہی ہیں پاکستان میں ہی بنائی ہوئی وہ کریمیں ہیں. جی وہ ہم نے 24 کی 24 جو اٹھائی ہیں نا, کیونکہ آپ نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا وہ شاہ عالم پتہ نہیں کہاں جہاں وہ بکتی ہیں, تو ہم نے 24 کریمیں جو ہیں وہ مارکیٹ سے ہی اٹھائی ہیں, وہ کسی کلینک سے بھی نہیں اٹھائیں. کلینک پہ تو اب ہم کریک ڈاؤن کرنے جائیں گے, مطلب اس طرح کی چیزوں کو ابھی نہیں چھیڑا کیونکہ ہم نے ورکنگ کی ہے. یہ نہ ہم نے اس لیے ورکنگ کی تھی. انفلوئنزا جو وائرس ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. کرونا اور انفلوئنزا میں کیا فرق ہے؟ لاہور DHA فیز 5 کے ہاسپٹل میں 15 مریض جو ہیں ایک ہی گھر سے رپورٹ ہوئے ہیں. یار پہلی بات میرے بالکل علم میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انفلوئنزا وائرس جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آتی ہم یہ ان چیزوں سے باہر کیوں نہیں نکلتے. مثال کے طور پہ میں تو یہ بہت عرصے پہلے کہہ چکا, جب پورا کرونا تھا تو میں نے کہا یہ نزلہ زکام کا وائرس ہے, وقت کے ساتھ ثابت ہوگا. تو اس وقت لوگ مجھے کہتے تھے پاگل ہے یہ. میں کہتا تھا یار پاگل نہیں ہوں. جب بھی زندگی میں یاد رکھیے گا کوئی وائرس آتا ہے تو بڑی سپیڈ سے آتا ہے. انفلوئنزا جب پہلی باری آیا تھا تو 4 کروڑ افراد مرے تھے اس کے اندر, 4 کروڑ افراد.
آپ کو پتہ ہے جب مڈل ایسٹ ریسپائریٹری سنڈروم وائرس آیا تھا اور سارس وائرس آیا تھا تو اس میں تقریباً مورٹیلٹی ریٹ 10 سے 30% کے درمیان تھی، یعنی اتنی مورٹیلٹی ہائی تھی، لیکن 1 سال بعد اس کا بھی پتہ نہیں چلا کہاں گیا۔ اسی طرح جب کرونا آیا، اب کرونا بیسیکلی نزلہ زکام کا ایک 7واں وائرس ہے، اور یہ انفلوئنزا بھی اسی کی شکل ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیسٹ انفلوئنزا کا ڈائریکٹ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اتنی مکسنگ ہوتی ہے نزلہ زکام وائرس کی، اور اتنا مہنگا ٹیسٹ ہوتا ہے، اگر ہوتا بھی ہوگا تو NIH میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ انفلوئنزا آیا ہوا ہے بڑا مشکل ہے۔ بات یہ کہ ساری گھوم پھر کے قسمیں وہی ہیں، کیونکہ اس دفعہ ویدر بہت خراب ہے، ڈرائی ویدر ہے، بارشیں ہو نہیں رہی ہیں، مٹی پھیلی ہوئی ہے، یہ اور ٹھنڈ بہت پڑی ہے۔ ان ساری وجہ سے وہ تمام لوگ جن کو امیونٹی ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے، خاص طور پہ بچے ہیں، آپ کے بڑے بوڑھے لوگ ہیں جن کو کینسر ہے، جن کی لیور ڈیزیز کی پرانی پرابلم ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ ڈائبٹیز ہے، ان میں جب بھی یہ وائرس داخل ہوگا، ادروائز اگر کوئی صحت مند آدمی ہے تو انشاءاللہ آپ نے کوئی نہیں دیکھا ہوگا صحت بندہ جو ہے نزلہ زکام اور اس کے بندہ مر گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے آگے سوال پر آتا ہوں کہ کووڈ-19 کی کہا جا رہا ہے کہ نیا ویریئنٹ یا نیا شکل نمودار ہو چکی ہے، جس کے بعد ٹیسٹنگ جو ہے پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے ٹیسٹنگ کی جو سسٹم ہے اس کو انہانس کرنے کے آرڈر جاری کر دیے ہیں۔ یہ نئے ویریئنٹ کا آنا اور نئی شکل کا آنے میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس دن کمیٹی نے کہا کرونا کا ذکر نہیں تھا، غلطی سے کرونا کی نکلی، اس پہ انکوائری ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کوئی ویریئنٹ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا کہ پاکستان میں کورونا کا آیا ہو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کرونا ہے، میں اس پہ تو کہہ ہی نہیں رہا آپ کو کرونا نہیں ہے، لیکن کرونا اب ایک نزلہ زکام کا وائرس بن چکا ہے جو عام وائرس ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مڈل ایسٹ ریسپائریٹری سنڈروم سارس کا بتایا ہے، آپ اس کو اتنی سیریس مت لیں اب کرونا کو، اس لیے اس کی بات اچھا جہاں تک آپ کا تعلق ہے، دیکھیں جو ابھی تک نئی ویریئنٹ دنیا میں کہیں نہیں آئی، ایسا بھی نہیں ہے کہیں نہیں آئی ابھی تک، اب تو لوگ ڈسکس بھی نہیں کر رہے کرونا کو۔ ایک منٹ کا پوری ہونے دیں۔ اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہمارے پاس کٹیں بھی موجود ہیں، ٹیسٹ بھی موجود ہے۔ جب نیا ویریئنٹ آتا ہے نا، ایک بات کلیئر کر لیں آپ، نئے ویریئنٹ کی کٹ بھی نئی آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی تک نہ ڈیولپ ہوئی ہے نہ اس کا کوئی ابھی وجود ہے، اور جب وہ ڈیولپ ہوگی تو تھوڑے عرصے کے بعد پاکستان آئے گی۔ اس لیے آپ یہ کہہ دیں کہ نیا ویریئنٹ پاکستان میں آ چکا ہے، کس کے لیے یہ بڑا مشکل ہے میرے لیے کہنا۔ سر وزارت حج نے یہ کہا ہے کہ کرونا کے نئے ویریئنٹ کی وجہ سے جو لوگ 1,90,000 حج کرنے جا رہے ہیں ان سب کو نئی ویکسین لگائی جائے گی، اور 2 لاکھ کی ڈوز جو ہے وہ امریکہ سے آ بھی گئی، اس کے لیے وزارت حج کا کہنا ہے۔ یار میں نے دیکھیں اس کو نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے، اس لیے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں۔ آپ نے بات کی پولیو کی، یہ جو گزشتہ سال ہے بڑا اچھا گیا، کوئی کیس نہیں تھا ہمارے یہاں پولیو کا، کیونکہ کمپین بہت اچھی چلتی ہے، صرف لاہور کے اندر نہیں تمام شہروں کے اندر، پہاڑوں کے اوپر، دریاؤں میں۔ لیکن جو آپ کی مین فورس ہے اس میں جو ہیلتھ ورکرز ہیں، کل معاملے خصوصی یہاں پر آئے تھے ہیلتھ آفس میں، تو انہوں نے بھی کہا کہ وہ کام تو بہت کرتی ہیں لیکن ان کا معاوضہ جو ہے بہت کم ہے، صبح سے لے کے شام تک پیدل اپنے بچوں کو چھوڑ کے۔ تو جو مین فورس ہے جس کی بیس کے اوپر آپ کام کروا کے اتنا اچھا کام لاسٹ ایئر ہوا، پھر شروع کر رہے ہیں کمپین، تو ان کے لیے کوئی سہولیات کو معاوضہ بڑھانے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے جس کی بنیادی طور پر ضرورت ہے؟ آپ کو میرا خیال ہے شاید معلومات نہیں ہے، جب میں پہلے دن آیا تھا نا، پہلا کام جو میں نے کیا تھا انہی کی پیسے بڑھائے تھے۔ مثال کے طور پہ ہم نے 43,000 LHV کو جو تھا پروموٹ کر کے 5 سے 8 گریڈ میں کیا تھا، 1700 یا پتہ کتنی جو بھی تھی لیڈی ہیلتھ سپروائزر ان کو گریڈ 8 سے 11 میں، اور جو BA پاس ان کو 14 میں بھی کر دیا تھا۔ یہ ساتھ بیٹھے ہمارے DG صاحب۔ اور تیسرا کام یہ کیا تھا، جو ان کی ڈیلی پیٹرول کا الاؤنس تھا، جو بڑا مطلب ہے کہ اس سے تقریباً ہم نے 100% اور بڑھوا کے 250 سے 500 پہ 500 پہ چلا گیا، 500 پہ چلا گیا۔ دیکھیں نا، ہم نے یہ بھی WHO سے بڑھوا دیا ہے، تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے کر دیا ہے۔ اچھا ایک منٹ، صرف ایک منٹ، میں بڑے امپورٹنٹ، آپ نے کچھ کہنا ہے اس کے حوالے سے جو میں نے باتیں کی تھی ڈرگ کے حوالے سے؟ ایک منٹ، یہ بھی بڑے امپورٹنٹ آدمی نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا ان کو بھی بولے ڈاکٹر صاحب کی ساری گفتگو کو، یہ جو ایستھیٹک کلینک ہے یا اللیگل یوز آف ہیزرڈس کاسمیٹکس ہے، اس میں صرف آپ کی کلیریفیکیشن کے لیے 2-3 چیزیں ایڈ کروں گا۔ اس میں 2 آسپیکٹ ہیں، ایک ہے کلینیکل پریکٹسز یا کلینیکل جو بھی یوزج ہو، اور دوسرا ہے ان رجسٹرڈ میڈیسن۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ کو عرض کیا، تو یہ اس کے اندر وہ جو آپ اپریہینشن شو کر رہے ہیں کہ اس کو کہیں ہائی جیک نہ کر لیا جائے یا اس سے کوئی مارکیٹ میں بیڈ نوائز، دیکھیں ہم اس کو جوائنٹ ود ہیلتھ کیئر کمیشن اس کمپین کو لے کے چلیں گے۔ وہ
اپنا کلینکل آسپیکٹ دیکھیں گے, جو الیگل یوز ہے وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے. اگر کوئی اس میں ان رجسٹرڈ یوزیج آف ڈرگ ہے, ان رجسٹرڈ ڈرگس کا ہے, تو وہ ڈرگ کا ڈائریکٹریٹ دیکھے گا. اچھا, اب آپ کو پتہ ہے ان رجسٹرڈ یہ گلوٹاتھائیون پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہے. اگر یہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو اب یہ زبان زد عام ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ انجیکشن لگاتے ہیں لوگ, گلوٹاتھائیون کا بڑا فریکوینٹ یوز ہے. یہ صرف اس صورت میں یہاں پہ پرمیزیبل ہے اگر آپ ڈریپ کا ایک SRO ہے اس سے پرمیشن لے کے فار دی پرپز آف تھراپیوٹکس ایلمنٹس کلینکل اس کے لیے ہیلتھ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ڈاکٹر کو الاؤ ہے. لیکن اس کا ایک قانون قاعدہ ہے. یہاں تو ہر ایک مطلب ہے اسٹریٹ لیول پہ ایون آپ کو یہ انجیکشن مل جاتا ہے. تو انشاءاللہ اب ہم اس کو اس ساری ایک ایکسرسائز کو انشاءاللہ پائلٹ کرنے جا رہے ہیں اور یو ول سی دا ڈفرینس کہ معاشرے میں جس قسم کی یہ بیڈ نوائز پھیل گئی ہے انشاءاللہ ہم اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. سر اس کو ڈرگ انسپیکٹر دیکھیں گے. میں نے آپ کو عرض کیا جو ڈرگ کا اسپیکٹ ہے وہ ڈرگ کنٹرول کے زمرے میں آتا ہے, جو کلینکل اسپیکٹ ہے وہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے اس میں آتا ہے. اگر ایک کلینک میں ان رجسٹرڈ یوز ہو رہا ہے, ڈرگ یوز ہو رہی ہے اور اس میں کوئی ایک کلینک کا ایک بورڈ لگا کے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے تو دونوں کا ایکشن بنتا ہے. اگر کوئی, میری گزارش ہے, اگر کوئی اس میں ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے اور وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر رجسٹرڈ پریکٹیشنر اگر ان رجسٹرڈ یوز کر رہا ہے ڈرگ تو اس کے لیے بھی ایک قانون قاعدہ موجود ہے کہ اس نے اس NOC لے کے ڈریپ کو اس کو امپورٹ کرنا ہے. آپ نے ابھی تک کوئی ایسی کریمیں آپ نے پکڑی ہیں؟ جی, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا, آپ لوگ لیتے ہیں, آپ DTR تو وہ دیکھتی ہے چیزوں کو جو گورنمنٹ میں پاس آتی ہے, پھر DTR ہوتی ہے جو رینڈملی آپ نے جو پرائیویٹلی جو جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ تو اپنی ان کی ٹیسٹنگ لیبارٹری ہوتی ہے وہ خود سے کرتے ہیں. ابھی تک آپ نے کتنی ابھی تک کی؟ دو چیزیں ہیں. ایک پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی ہے جو یہ کریمز کے یا دوسری جنرل کموڈیٹیز کے اسٹینڈرڈ سیٹ کرتی ہے. ہم ان اسٹینڈرڈس کی بات نہیں کر رہے, لیکن اگر کوئی مارکیٹ فورسز ان کریمز, آئنٹمنٹ, ایملشن, لوشن جو جنرل پرپز کے لیے ہے فار دی پرپز آف بیوٹیفیکیشن اینڈ لائک آل دیز, میڈیکیٹڈ نہیں ہے اس کا پرپز, تھراپیوٹک پرپز نہیں ہے, اگر اس کے اندر کوئی ڈرگز ڈالتا ہے تو وہ ایک ان رجسٹرڈ انلیگل مارکیٹ آف ڈرگ کر رہا ہے, وہ ڈرگ کے زمرے میں آتا ہے. تو ہم سوری لائک مرکری, گلوٹاتھائیون, ڈیکزامیتھاسون, جینٹامائسن, یہ ایسی ڈرگز ہیں جو مارکیٹ میں یہ کریم والے جو ہے نا وہ یوز کر رہی ہیں مارکیٹ فورسز. تو انشاءاللہ ہم اس کو ایڈریس کرنے جائیں گے. باقی اسٹینڈرڈز آف کاسمیٹکس وہ وہیں پہ ہیں, وہ جس ریگولیٹری باڈی کا اس کے اندر اختیار ہے وہی کرے گی. اس میں سر یہ بتائیے گا کہ ایک چھاپا آپ نے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ جو سومو ہے اس کے اندر بھی مارنا تھا, کچھ معلومات آپ سے شیئر ہوئی تھی, اچھا آپ بتائیں, اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیں. وہ علیحدہ کریں گے, نہیں وہ علیحدہ کریں گے, جب جو باتیں کمرے میں ہوتی ہیں نا وہ کمرے میں رہنی چاہیے. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ایستھیٹک کلینکس کی بات کی, اگر ہم نارمل کلینکس کی یا ہاسپٹل جو پرائیویٹس ہیں اگر آپ ان کی بات کریں تو آپ چاہے پنجاب کی اس سائڈ سے آخری تحصیل ناڑا دیکھ لیں یا چاہے اس سائڈ سے آخری تحصیل سعد آباد دیکھ لیں, آپ کو ہر گلی محلے کے اندر نجی کلینکس جو ہے یا نجی ہاسپٹل جو ہے وہ بنے ہوئے نظر آئیں گے. سر ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے, ان چھوٹے چھوٹے کلینکس کو ریگولرائز کرنے کے لیے یا ہاسپٹلس کو سر کون سی اتھارٹی کام کرتی ہے؟ اور دوسرا کائنڈلی مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ یہ تو وہ چھوٹے چھوٹے کلینک ہو گئے جہاں سے آپ 200-250 روپے کے اندر بھی ایک مریض جو ہے وہ چیک کروا کے نکل آتا ہے. آپ کے پاس دوسری سائڈ کے اوپر ایسے پرائیویٹ کلینکس بھی ہیں جہاں کا جو بل بنتا ہے وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل سے بھی زیادہ بنتا ہے, اور وہ 5 اسٹار ہوٹل بھی اگر پاکستان کا کہا یا اگر کہا جائے کہ امریکہ کے 5 اسٹار ہوٹل سے ان کا زیادہ بل بنتا ہے, شاید یہ بھی غلط نہ ہوگا. تو سر یہ جو اس چیز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے کہ کسی پرٹیکولر ٹریٹمنٹ کا, مثال کے طور پہ اگر آپ ایک کسی پیشنٹ کا ایک کوئی سرجری کر رہے ہیں, پرٹیکولرلی ایک سرجری کر رہے ہیں, تو اس کی کیا پرائس بریکٹ ہوگی کہ وہ اتنا ہی چارج کرے گا, ان ساری چیزوں کو کون مانیٹر کرتا ہے سر, اور اس کی SOPs کیا ہے, یہ آپ نے کیا کوئی بریکٹ سیٹ کی ہوئی ہے کہ ایک جو ہے وہ تاکہ صرف یہ جو ہاسپٹل ہیں ہاسپٹل کا کام کرے, پورٹلنگ کا کام نہ کرے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ آپ نے سوال کیا نا تو یہ ہیلتھ کمیشن کا ہی اس میں آتا ہے کہ وہ ساروں کو رجسٹر, لیکن بدقسمتی سے ہیلتھ کمیشن کے نا بیچاروں کے پاس وسائل بہت کم ہے. آپ کو شاید یہ نہیں پتہ کہ ہیلتھ کمیشن کو کوئی سرکار کی طرف سے پیسہ نہیں ملتا اور انہیں اپنے فنڈ خود جنریٹ کرنے پڑتے ہیں, یہ جرمانے وغیرہ کر کے. ان کے پاس عملہ یقین کرے بہت کم ہے, تو ان میں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ان کو عملے کو بڑھایا جائے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان کو بھی ہمیں لانا چاہیے. اور دوسری بات یہ جو آپ نے کی نا, دیکھیں ہر طرح کے, میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ کو یہ گولی والا بیان دیا جاتا ہے جیسے آپ کریں گے
کہ جی ہم ایک پروفارما بنا رہے ہیں, ہم اس میں کلاسیفائی کریں گے, ہم ABCD کریں گے, ٹھیک ہے نا جی. بات یہ کہ جب آپ ایک 7 اپ کی بوتل پیتے ہیں یا چائے کا کھوکے سے پیتے ہیں تو آپ دے دیتے ہیں 50 روپے. جب وہی آپ PC یا میریٹ میں جا کے 550, وہاں تو آپ اعتراض نہیں کرتے. جس کے پاس 550 ہوتا ہے وہ 550 میں چلا جاتا ہے, سیدھی سی بات ہے. تو آپ یہ کہیں کہ ایک بندہ جو ہے اتنا بڑا نرسنگ ہوم بنا کے, مطلب یہ میری کوئی دنیا میں نہیں ہوتا. آپ جائیں نا امریکہ, انگلینڈ وغیرہ میں, وہاں بھی ایسے سسٹم ہے. وہاں جنرل پریکٹیشن بھی ہیں, چھوٹے ہاسپٹل بھی ہیں, بڑے ہاسپٹل بھی ہیں. وہ آپ کی ثوابدید ہوتی ہے کہ کس کو کیسے کرنا ہے. اس کا بنیادی حل یہی ہوگا کہ ہم اپنے انفراسٹرکچر کو, پرائمری سیکنڈری کو بہتر کریں, ٹرشری کو بہتر کریں, سرکاری ہسپتالوں کو بہتر کریں. اور وہ اس کے سلسلے میں آپ نے ہماری 1 سال کی کارکردگی دیکھی ہے کہ الحمدللہ ہم نے ہر چیز کو بڑا بہتر کیا. آج آپ پرائمری سیکنڈری میں جائیں, میں اللہ کے فضل و کرم سے کہہ سکتا ہوں, میرے DG صاحب, یہ دونوں DG بیٹھے ہوئے ہیں, کہ پرائمری اور سیکنڈری میں اس وقت کسی سے جا کے دوائی کا پوچھیں تو 90 سے 95% پیشنٹ سے پوچھیں تو دوائی مل رہی ہے. لیبارٹری کے ٹیسٹ بہتر ہو گئے ہیں. جو ہماری جینیٹوریل سروس ہے, سیکیورٹی ہے, جو ہمارے ڈومین میں ہم نے کافی حد تک چیزوں کو بہتر کر دیا ہے. ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں, آپ ہمارا جا کے دیکھیں. اس وقت ہم نے کوئی تقریباً 13,000 کے قریب جو ہے وہ ہم نے خود کیمروں سے دیکھا کہ ہسپتالوں میں کہ کس جگہ پہ کیا پرابلم تھی. ہم نے ان کو نوٹسز بھی دیے, MS کو دیے, ڈاکٹر کو دیے, پیرامیڈکس کو دیے. ہمارا اتنا زبردست سسٹم ہے یہاں. یہ جو سینٹرلائز ہم نے ہسڈو ایک سسٹم بنایا ہے, تو جو ہم اپنی طرف سے کوششیں بہتر کرنے کی, ہم وہ بہتر کر دیں. میں تو بلیو کرتا ہوں, آپ دیکھیں نا, آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ سرکاری اسکول جو ہیں اتنے بہترین اسکول ہیں, سرکاری اسکول, لیکن پرائیویٹ اسکول بھی تو کیا تنخواہیں لے رہی ہیں. یہ آپ صرف ڈاکٹر کو نہیں, بلکہ میں کہتا ہوں یہ ایشو ہمیں کہ ہمیں اپنے گورنمنٹ کے سیکٹر کو اتنا بہتر کر لینا چاہیے. اور یہ اسی وقت بہتر ہوگا کہ جب ایک پولیٹیکل گورنمنٹ آ کے انہی ہسپتالوں میں جائے جن میں ان کا عام بندہ جاتا ہے, انہی اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھائے جن میں عام بچوں کا جاتا ہے. جب تک آپ بیسک چیزوں کو امپروو نہیں کریں گے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. شکریہ بہت بہت, تھینک یو ویری مچ. یار شکریہ, آپ نے آج تو بڑا ٹائٹ سوال لیجیے. گل سنو میری سر, تھی ساڑا سوال لیا نہیں, ہوں اصل بھی اگلا بھی بس ہو گیا. انہوں نے وہی سوال کرنا. سیل بھائی